अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नॉवेल का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। बहुत बहुत माज़रत, कल एपिसोड नहीं दे सकी। मोबाइल बिल्कुल भी मेरा काम नहीं कर रहा था। मुश्किल से इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके इसके अंदर से डाटा डिलीट किया ताकि एपिसोड्स बना सकूँ, क्योंकि लैपटॉप से एपिसोड बड़ी बुरी बनती हैं, मोबाइल से ही अच्छी एपिसोड्स बनती हैं। तो मेरी मेहनत को देखते हुए और मेरी लगन को भी देखते हुए आप लोगों को चाहिए कि मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें। चलें, आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे बहुत सारी एपिसोड्स बनानी है। जब तक मोबाइल अच्छे से चल रहा है जल्दी जल्दी एपिसोड्स बना लूँ। आप लोग जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। तानिया, सुनो, तुम्हारे वालिद ने कुछ अर्सा पहले मुझसे तलाक लेने की बात की थी। वो तुम्हें लाशारी कॉरपोरेशन के सिर्फ 5% शेयर्स देना चाहते थे, लेकिन सबरीन को 35%। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। रसिया ने आंखों में आंसू लिए कहा और अपनी बेटी के कंधों को पकड़ लिया। तानिया की आंखें नफरत से भर गईं। डैड, क्यों? वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल, रज़िया ने गुस्से से कहा। हम दोनों का कैमरा की अशराफिया में कोई मुकाम नहीं होगा, सिर्फ 5% शेयर्स के साथ। हत्ता कि किहान भी तुम्हारे साथ होने का इरादा बदल देगा। तानिया ने अपने होंठ काट लिए। वो दोबारा छोड़े जाने का दर्द बिल्कुल भी नहीं सहना चाहती थी। मॉम, सब सबरीन को क्यों पसंद करते हैं? क्यों सब उसकी तरफ हो जाते हैं? क्या मैं वाकई अपने डैड की बेटी नहीं हूँ? फिर मेरा बाप कौन है? रोना बंद करो। तुम्हारे वालिद लाशारी कॉरपोरेशन तुम्हें देंगे। रज़िया ने अपनी बेटी को गले लगाया। तुम्हें जल्द ही सच्चाई मालूम हो जाएगी। हादी ने सबरीन को लाशारी कॉरपोरेशन पर जमा की गई मालूमात हवाले की। हाल ही में करीम शेयर होल्डर्स की हिमायत जीतने में मसरूफ़ था। उसने अजीम लाशारी के काबिल एतमाद साथी को किसी बेतुके बहाने से निकाल भी दिया था। आधे महीने से भी कम वक्त में उसने तकरीबन मुकम्मल तौर पर लाशारी कॉरपोरेशन पर काबू पा लिया था। सबरीन मैम, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पेशगोई की थी। पूरी कारोबारी दुनिया हैरान है कि करीम, जो कि एक माजूर शख्स है, ने सबको धोखा दिया। हादी वाकई सबरीन से मुतासिर था। औरत का विजदान वाकई खौफनाक हो सकता है। तानिया का क्या हाल है? उसने अचानक पूछा। वो इस वक्त नायब डायरेक्टर है। उसने ये ओहदा महीने पहले तक संजीदगी से नहीं लिया था। बज़ाहिर पिछले कुछ शेयर होल्डर्स के इजलासों में वो हमेशा करीम की तरफदारी करती रही है। सबरीन गहरी सोच में पड़ गई। करीम उसके साथ कैसा बर्ताव करता है? काफ़ी अच्छा। उसने चंद दिन पहले उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालने के लिए भी दिया था। अलावा अजी लाशारी फैमिली और बट फैमिली एक प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उसने सर उठाया। हादी, मेरी एक मदद करो। क्या तुम करीम और तानिया के बालों का इंतज़ाम कर सकते हो ताकि डीएनए टेस्ट कराया जा सके? ये सुनकर वो हैरान रह गया। क्या आपको शक है कि ये नहीं हो सकता? तुम्हें अजीब नहीं लगता अगर करीम ने लाशारी कॉरपोरेशन हासिल करने के लिए रज़िया के साथ काम किया था, तो क्या उसे अब माँ और बेटी की जोड़ी से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? लेकिन वो तानिया को तरक्की देने में मदद कर रहा है। वो अपने भाई को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अपनी भतीजी की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? उसके अल्फाज ने हादी को कायल कर लिया। ठीक है, मैं फौरन इसका बंदोबस्त करता हूँ। सबरीन ने दोपहर तक अपने काम मुकम्मल किए। उसने फ़ोन पर शहजाम से मीठे लहजे में बात की। हे हबी, क्या आपने खाना खा लिया? अभी नहीं, मैं बस तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। ज़ारून ने मुझे अपने नए मेंशन में मदऊ किया है। उसने नरमी से कहा। मैं शायद वहाँ रात भी गुजारूँ। मुझे फ़िक्र है कि तुम घर से दूर अकेले रात गुजारोगे। वो वाकई परेशान थी। मैं अकेला नहीं होऊंगा। ज़ारून, तनवीर और हिरा वहाँ होंगे मेरी देखभाल के लिए। उसने हंसकर कहा।
اگر تمہیں میری یاد آئے تو دوپہر کو طارق سے کہو تمہیں یہاں چھوڑ دے۔ ضرور، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ وہ حیران رہ گیا، لیکن جلدی حیرت کو ایک دل پھینک تبصرے سے بدل دیا۔ تم واقعی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتی۔ بالکل صحیح، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہاری فیلنگز کم ہو گئی ہیں۔ ہاں، اس کے الفاظ نے اسے چپ کرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، کام کے بعد آ جانا، ٹھیک ہے؟ صبرین بے حد مایوس محسوس کر رہی تھی جبھی اس نے فون بند کر دیا۔ حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ وہ حسرت محسوس کر رہی تھی۔ ہر روز جب وہ کام پر چلی جاتی، ہیرا پورا دن اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اب وہ اس عورت کو اپنے دوستوں کے ساتھ لے جانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اگرچہ یہ اتنا غیر معقول بھی نہیں تھا، لیکن صبرین اس بارے میں بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 12:30 بجے ایک لگژری گاڑی مینشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ زارون اور تنویر کافی دیر سے دروازے پہ انتظار کر رہے تھے، تاہم جب ہیرا گاڑی کی پچھلی سیٹ سے باہر نکلی تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ خاص طور پر زارون نے اپنی آنکھیں تنگ کر کے اس عورت کو دیکھا۔ میرا؟ نہیں، میرا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ابتدائی حیرت کے بعد وہ سنبھل گیا۔ کیا آپ میری کزن کو بھی جانتے ہیں؟ میرا میری ہی کزن، میں میرا کی کزن ہوں۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے اپنے گالوں پر نمایاں ڈمپل ظاہر کیے۔ زارون کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میرا کی کزن میری بھی کزن ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تنویر نے شہزام کی طرف مڑ کر پوچھا۔ یہ نرس ہے جسے ہسپتال نے میری دیکھ بھال کے لیے بھیجا ہے، شہزام نے بے تاثر لہجے میں وضاحت کی۔ سمجھ گیا، تنویر نے سر ہلایا۔ کیا یہ اچھی ہے؟ کیا تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ یہ سن کر ہیرا نے گھبرا کر اپنی نظریں شہزام کی طرف کی۔ فکر نہ کرو، زارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو بھی تمہاری جگہ نہیں لینے دوں گا۔ اس نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ اگر میں اپنے کام میں اچھی نہ ہوئی تو کسی کو میری جگہ لینا پڑے گا۔ علاج میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کافی ٹھیک، شہزام نے اسے ایک نظر تیزی سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اندر چلا گیا۔ تنویر نے آہستہ آواز میں شہزام سے پوچھا، سن لو، کیا تم نے اسے اس لیے اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ تم میرا کو نہیں بھول سکے؟ تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہو۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے آخری بار اپنی بیماری سے کیسے شفا پائی تھی؟ شہزام کے چہرے پر بے بسی کا اظہار آیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری بیماری بچپن کے صدمے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میرا اس وقت میری واحد خوشی تھی۔ شاید اس مانوس چہرے کو دیکھنا میری جلد صحت یابی میں مدد دے سکتا ہے۔ حقیقت میں حالیہ دنوں میں کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں، لیکن کیا تمہیں فکر نہیں کہ صبرین کو پتہ چل جائے؟ اگر تم دونوں خاموش رہو تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے دوست کو وارننگ دیتے ہوئے گھورا۔ زارون کو یاد دلاؤ کہ وہ بھی اس بارے میں چپ رہے۔ تنویر نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، لیکن مزید کچھ نہ کہا کیونکہ میرا پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ تم حال ہی میں شیرازی فیملی کو نشانہ بنا رہے ہو۔ ایسا کچھ خاص نہیں، میں صرف انہیں سبق دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں رانیہ کے لیے برا لگ رہا ہے؟ شہزام نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس کے لیے برا کیوں محسوس کروں گا؟ تنویر نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ دیکھو، ایسی دغاباز عورت کے ساتھ رہنا میری زندگی کی سب سے بڑی پشیمانی ہے۔ اچھا ہے۔ شام 4:30 بجے صبرین مینشن کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لمبورگینی کا آدھا پہیہ کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک نوجوان عورت سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے لمبی سرخ رنگ کے لباس کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس کے لمبے اور متناسب جسم کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ گاڑی روک دو، صبرین نے کہا۔ طارق نے اس عورت پر ایک نظر ڈال کر ناگواری سے کہا،
مس صبرین، ہمیں دوسروں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ سورج جلدی غروب ہونے والا ہے۔ ایک خوبصورت عورت کو اکیلا سڑک پر چھوڑ دینا محفوظ نہیں ہے۔ صبرین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ نوجوان نوجوان عورت نے پلٹ کر دیکھا اور جب ان کی نظریں ملی تو وہ حیران ہو گئی۔ صبرین بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے سامنے کھڑی عورت نے اپنے لمبے بالوں کو ایک جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، جس سے اس کی پتلی گردن اور صاف جلد نمایاں ہو رہی تھی۔ نہ صرف اس کا جسم خوبصورت تھا بلکہ اس کے نازک نقوش بھی بے عیب تھے۔ وہ باوقار ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی لگ رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، صبرین نے خلوص سے تعریف کی۔ مسز شہزام کی طرف سے تعریف ملنا اعزاز کی بات ہے۔ عورت کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ صبرین حیران ہوئی۔ خیر، بہت سے لوگوں نے مجھے پریس کانفرنس میں دیکھا ہے۔ اس چہرے کو بھولنا مشکل ہے۔ دوسری عورت نے بھویں سکیڑ لی۔ میرے خیال میں اندرونی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اہم ہے۔ ہاں ہاں، میں متفق ہوں۔ صبرین ہنس دی۔ یہ کیسے ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے میری گاڑی کنارے کے قریب ہو گئی اور غلطی سے کیچڑ میں پھنس گئی۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن پھر بھی اسے باہر نکالنے میں ناکام رہی۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین نے قریب جا کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں مدد کر سکتی ہوں۔ اپنی چابیاں مجھے دو۔ عورت نے تھوڑی جھجک کے ساتھ اپنی چابیاں دے دی۔ صبرین نے پہلے ٹائر کے نیچے ایک بڑا پتھر رکھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گیس پیڈل پر زور سے پاؤں رکھا اور چند سیکنڈ میں گاڑی کیچڑ سے باہر نکل آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسز شہزام گاڑیوں کی ماہر ہیں۔ شکریہ۔ عورت کی آنکھوں میں شکر گزاری کی ایک جھلک نظر آئی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں۔ صبرین پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ طارق نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گئے۔ تاہم صبرین کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ طارق شروع دن سے اس کی حفاظت کر رہا تھا لیکن ابھی وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ طارق، کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ ہاں، وہ اتنی معصوم نہیں ہے جتنی کہ وہ نظر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ صبرین اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آنکھیں اتنا دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ سر جھٹک کے وہ موبائل دیکھنے لگی جہاں کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ اس کے دل میں ہلچل ہو رہی تھی۔ ہیلو، وائفی، کہاں ہو تم؟ شہزام کی نرم آواز سنائی دی۔ مینشن کے قریب ہوں، ابھی پہنچنے ہی والی ہوں، اس نے جواب دیا، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اس کی آواز میں کوئی بے چینی نہ ہو۔ جلدی آؤ، باربیکیو شروع ہونے والا ہے۔ وہ ہنسا۔ تمہیں یہ پسند ہے نا؟ صبرین کے ہاتھ میں فون پہ مضبوطی سے جم گئے۔ صبرین کے ہاتھ فون پہ مضبوطی سے جم گئے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی نے فرانسیسی کھانے کی جگہ باربیکیو کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ شہزام کی ہنسی رک گئی۔ اوہ، وہ ہیرا، وہ اس قسم کے کھانوں کی شوقین ہے اور چونکہ ہم آرام دہ ماحول چاہتے تھے میں نے اتفاق کر لیا۔ اچھا، صبرین نے مختصر جواب دیا، اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ شہزام نے محسوس کیا کہ کچھ غلط تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل۔ وہ پویلین کی طرف بڑھتے ہوئے رک گئی۔ کیا میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں؟ پریشان؟ شہزام ہنسا۔ تم میرے ساتھ ہو، تم کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ صبرین نے فوراً فون بند کر دیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں شک کے بیج اگ چکے تھے۔ شہزام کا لہجہ بے فکر تھا لیکن جو باتیں وہ سرونٹ سے سن چکی تھی وہ اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ شہزام واقعی اس کے پیچھے کسی اور کی پرواہ کر رہا ہو، یا یہ سب محض ایک غلط فہمی تھی؟ وہ پویلین کی طرف بڑھی لیکن اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ صبرین نے گہری سانس لی، اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔
تم آخر کار پہنچ ہی گئی، شہزام نے کہا جب وہ اس کے قریب آئے۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، جیسے وہ واقعی اس کی موجودگی سے خوش ہو۔ کیا تمہیں دیر ہونے پر سزا دینے کا کوئی طریقہ ہے مسز شہزام؟ زارون نے مذاق کیا ہنستے ہوئے۔ شاید تمہیں میری جگہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ تم باربیکیو پر اتنا زور دے رہے تھے، صبری نے تنزیہ انداز میں کہا زارون کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے سر ہلایا اور ہنسا۔ یہ سب ہیرا کی خواہش پر ہوا۔ اس نے کہا کہ باربیکیو زیادہ آرام دہ ہوگا۔ صبرین کی نظر غیر ارادی طور پر ہیرا پر پڑی جو اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑے شہزام کے قریب کھڑی تھی۔ ہیرا نے ایک ہلکی مسکراہٹ دی لیکن اس کی نظریں صبرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹکی رہیں، جیسے وہ اس کے جذبات کو جانچ رہی ہو۔ ہم نے فرانسیسی کھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی تھی لیکن باربیکیو بھی اچھا ہے، صبرین نے ہلکے سے کہا اپنے لہجے کو عام رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تم باربیکیو کی شوقین ہو یا نہیں؟ شہزام نے پوچھا جیسے اس کا موڈ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، صبرین نے جواب دیا، لیکن اس کے دل میں ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی تھی کہ شہزام کے لیے سب کچھ بہترین ہو، لیکن آج اسے یہ سب کچھ ہیرا کے گرد گھومتا محسوس ہوا۔ ہیرا نے پلیٹ شہزام کی طرف بڑھائی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو چکن پسند ہے، میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ شہزام نے شکریہ کے ساتھ پلیٹ لی لیکن صبرین کا دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ صبرین، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تنویر نے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا، لیکن اس کی نظر شہزام اور ہیرا پر جمی رہی۔ صبرین نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ شہزام کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے آج رات باربیکیو کرنے کا کیوں سوچا؟ کیا تمہیں پسند آیا؟ شہزام نے معمولی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں پسند آیا تو کیا تم بدل دو گے؟ صبرین نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ مذاق کر رہی تھی لیکن اس کے لہجے میں تھوڑا سا سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ شہزام نے ابھی فرانسیسی کھانے کو باربیکیو میں بدلا تھا، اگر وہ دوبارہ بدلتا تو؟ اس نے تکلیف کے ساتھ اپنی بھویں مس لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، زارون نے کہا ہم نے پہلے ہی سارے اجزاء تیار کر لی ہیں، دوبارہ بدلنا کافی پریشان کن ہوگا۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو صرف شیف کو بتاؤ، وہ تمہارے لیے کچھ بھی تیار کر سکتا ہے۔ شہزام نے اس کی انگلی کو پیار سے دباتے ہوئے کہا زارون نے دنیا کے ٹاپ 10 شیفز میں سے ایک کو بلایا ہے۔ میں مذاق کر رہی تھی، صبرین نے کندھے اچکائے۔ مجھے باربیکیو سے کوئی مسئلہ نہیں، تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ جھینگے ٹھیک ہیں؟ جھینگے تمہارے پسندیدہ ہیں۔ شہزام نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن جیسے ہی وہ جواب دینے والا تھا، زارون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیرا نے شہزام کے لیے کافی سارے جھینگے تیار کیے ہیں۔ صبرین نے ہیرا کی طرف دیکھا جو جھینگے اور بیف کے روسٹ پکڑے کھڑی تھی۔ یہ شہزام کے پسندیدہ کھانے تھے۔ صبرین کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ہیرا کے چہرے پر پریشانی کی جھلک دکھائی دی، وہ الجھن میں مبتلا نظر آئی۔ معاف کیجیے مسز شہزام، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کب آئیں گی، میں یہ کام آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ زارون ہیرا کے محتاط رویے سے ناراض نظر آیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، صرف کچھ جھینگے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال تم شہزام کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہو، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کب پریشان ہوئی؟ صبرین نے زارون پر ایک سرد نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ سے اسے ناپسند کرتی تھی لیکن آج وہ خاص طور پہ اس سے تنگ تھی۔ اس کی نظر نے زارون کو ناراض کر دیا۔ تمہارا رویہ ہی ایسا ہے جس سے ہیرا ڈر جاتی ہے۔ نہیں زارون سر، سنیے، ہیرا نے نرمی سے کہا، مسز شہزام ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ زارون نے تنزیہ کہا، پھر تم اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں نہیں ڈرتی، ہیرا نے محتاط انداز میں مزید کہا، میں صرف ان کا احترام کر رہی ہوں۔ احترام؟ تم ایک نرس ہو اور تمہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے۔ زارون ہیرا کی حمایت میں بولتا رہا۔ صبرین غصے میں آ گئی۔ مسٹر زارون، تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے
جیسے میں گھر میں سب کے ساتھ برا رویہ رکھتی ہوں، میں نے کبھی ہیرا کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، براہ کرم۔ مسز شہزام، مسٹر زارون، آپ دونوں، ہیرا نے جلدی سے جواب دیا، لیکن صبرین نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی روکا۔ چونکہ ہم اسے کام کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو کیا یہ معقول نہیں ہے کہ وہ احترام کرے؟ آپ اپنے گھر کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کو بھی آپ کے گھر کا خیال رکھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بے ادبی کر سکتے ہیں؟ زارون بھی غصے میں آ گیا۔ صبرین، کیا تم پاگل ہو چکی ہو؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی؟ تم مسلسل مجھ پر الزامات لگا رہی ہو۔ تمہیں بتا دوں کہ ہیرا دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ زارون، شہزام نے اس کی بات درمیان میں روک دی۔ صبرین میری بیوی ہے، اپنی بہن کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ صبرین نے غصے میں آ کر سوچا کہ زارون ابھی کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسرے لوگوں سے مختلف؟ ہیرا دوسرے لوگوں سے کیسے مختلف تھی؟ زارون غصے میں بولا، تمہیں اسے کنٹرول کرنا چاہیے، اگر اسے کچھ کہنا ہے تو بس کہہ دے، اتنا طنزیہ کیوں بات کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کافی واضح طور پر بات کر رہی ہوں، صبرین نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تم صبرین، کچھ سبزیاں پکاؤ میرے لیے پلیز۔ شہزام نے اچانک صبرین کو اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر کار صبرین نے یہ سوچا کہ زارون شہزام کا دوست ہے، اگر وہ اس معاملے پر ہنگامہ کرتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چنانچہ اس نے سر ہلایا اور دوسری طرف باربیکیو کے گرل کی طرف چل پڑی۔ اس کے باوجود وہ ابھی بھی بہت پریشان تھی۔ جب وہ آئی تھی تب بھی کچھ نہیں کہا تھا، پھر بھی زارون نے اس کے ساتھ بحث کی تھی۔ اس کے دماغ میں اچانک ہیرا کا رویہ آیا جو مصلحت پسندی سے بھرا ہوا تھا، اور یہ اسے آبش کی یاد دلا گیا۔ آبش اچانک میلبورن میں غائب ہو گئی تھی۔ چیزیں جلنے والی ہیں اگر تم نے انہیں پلٹایا نہیں۔ شہزام نے یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم ابھی بھی غصے میں ہو؟ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ تم میرے ساتھ ہو اور تمہارا دماغ کہیں اور ہے۔ شہزام نے اپنی لمبی اور دلکش بھووں کو اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کیا آج کل کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین بہت امیر ہوتی ہیں؟ وہ ایف این ڈی کے تازہ موسم بہار کے لباس پہنے ہوئی تھی جو کم از کم $1 ملین کا تھا۔ صبرین نے اچانک سوال کیا۔ شہزام نے اپنی بہوؤں کو سکیڑا۔ جب ہم آج دوپہر کو مچھلی پکڑنے گئے تھے، ہیرا پانی میں گر گئی تھی، وہیں زارون بھی تھا جس نے اس کے لیے کپڑے خریدے تھے۔ حیرت میں مبتلا صبرین کے سرخ ہونٹ کچھ دیر کے لیے ہل گئے۔ تم بھی؟ شہزام نے بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا؟ تم ہیرا کے بارے میں جیلسی محسوس کر رہی ہو۔ دیکھو، تم نے تو اسے ڈرا دیا ہے۔ صبرین کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے کب ہیرا کو ڈرایا تھا؟ ہیرا تو ڈر رہی تھی، حالانکہ صبرین نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا یہ اس کی غلطی تھی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بھی اسے ڈرا دیا ہے؟ صبرین نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا۔ صبرین، اس بات کو چھوڑ دو۔ شہزام نے دوبارہ اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے پتا ہے کہ تم غیر محفوظ محسوس کر رہی ہو، لیکن کیا تمہیں میری فیلنگز کا اندازہ نہیں ہے؟ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے صبرین نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بھی اسے ڈرا دیا ہے؟ ہم اس موضوع کو چھوڑ سکتے ہیں۔ شہزام نے جوس کی بوتل کھولی اور اسے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بس ایک غیر اہم شخص ہے۔ صبرین خاموشی سے جوس لے لیتی ہے۔ کیا زارون ہیرا میں دلچسپی رکھتا ہے؟ شاید، مجھے نہیں پتا۔ ویسے میں تو اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ شہزام نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اوبرجین کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اوبرجین بینگن کی ایک قسم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبرین نے ایک بینگن اٹھایا اور گرل پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تنویر ایک پلیٹ میں گرل شدہ جھینگے لے کر آیا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا، بہنا، پہلے آپ کی اجازت لے لوں؟ کیا شہزام یہ جھینگے کھا سکتا ہے جو کسی اور عورت نے گرل کیے ہوں؟
نہیں، وہ صرف وہ جھینگے کھا سکتا ہے جو میں نے گرل کی ہوں۔ سمرین نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تنویر غصے سے کھول رہا تھا۔ کیا تم بس نہیں کر سکتی؟ معاف کیجیے گا مس، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ ایک ویٹر کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی صبرین نے اپنا سر موڑا اور اس طرف دیکھا، وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ سڑک پر ملی تھی۔ رانیہ، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ زارون اچانک اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مسٹر شہزام سوری کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ رانیہ کی پلکیں کانپ گئیں، مگر وہ شہزام کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ مسٹر شہزام سوری، مجھے شیرازی کارپوریشن کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہزام تمہاری مدد کرے گا؟ زارون ہنستے ہوئے بولا۔ شیرازی خاندان نے اتنی برائیاں کی ہیں، کیا تمہیں اس کا علم نہیں؟ سیکیورٹی گارڈز کو بلا لو اور اسے باہر نکال دو۔ مینشن کے سیکیورٹی گارڈز فوراً رانیہ کے ارد گرد آ گئے اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا۔ رک جاؤ، صبرین اچانک اٹھ کر بولی۔ آخر کار وہ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہ کرو۔ تم کچھ نہیں جانتی، زارون بگڑتے ہوئے بولا۔ صبرین، تم مجھے بس آج رات پریشان کرنا چاہتی ہو، ہے نا؟ زارون، میں بس سچ بول رہی ہوں کیونکہ تمہارا برتاؤ نفرت انگیز ہے۔ صبرین کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں، کیا تم مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آئے؟ زارون نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اسے قابو میں کرو شہزام۔ یہاں آؤ صبرین، حیرت انگیز طور پر شہزام نے اس بار گہرے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ یہ معاملہ؟ کیا وہ صرف اس معاملے کی وجہ سے زارون سے لڑ رہی تھی؟ کیا شہزام کو یہ نظر نہیں آیا کہ زارون اس کے ساتھ کتنا سخت تھا؟ صبرین نے بے حد مایوسی سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اگر وہ میری دوست ہوتی تو میں اسے اندر ضرور آنے دیتی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ تینوں مردوں کی نظریں اس پر تھیں۔ وہ یہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کی نظریں دوستانہ نہیں تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف شہزام کی پرواہ کرتی تھی۔ شہزام کی نظریں صبرین کی طرف بے پرواہی سے اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ کافی وقت کے بعد اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ صبرین، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ وہ تمہاری دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس سے دور رہو۔ اگر میں نہ کروں۔ وہ سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ شہزام نے غصے سے اپنے ہونٹ بھیج لیے، مگر زارون اس کے سلوک کو مزید برداشت نہیں کر سکا۔ صبرین، کیا تم پاگل ہو چکی ہو؟ بس اب مذاق مت کرو، اس کی حد ہوتی ہے۔ شہزام شاید تمہاری اس عورت سے دوستی برداشت کر لے، مگر میں ہرگز نہیں کروں گا۔ صبرین خاموش رہی اور اپنی نظریں شہزام پر مرکوز رکھی، تاہم شہزام چہرے پر سختی لیے خاموش رہا۔ اس لمحے رانیہ اچانک مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں مس صبرین، اگر تم اصرار کرتی ہو کہ تم میری دوست بنو تو مسٹر شہزام سوری تم سے طلاق لے سکتا ہے۔ صبرین نے اس شاندار لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ جب وہ پہلی بار ملی تھی تو اس لڑکی نے اسے میڈم شہزام کہہ کر پکارا تھا، لیکن اب وہ اسے مس صبرین کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی کہ شہزام اور باقی مرد رانیہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اسے رانیہ میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اس کے برعکس وہ اسے صاف رو اور ایماندار محسوس ہوئی تھی۔ رانیہ اکیلے آ کر شہزام سے مدد طلب کر رہی تھی۔ بس کرو رانیہ، شہزام نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ کیا میں غلط ہوں؟ چونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب تمہارے دوست وہاں ہوں۔ رانیہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ تم نے اپنے دوستوں کو اس پر اونچی آواز میں چلانے کی اجازت دی ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کے جذبات کے بارے میں سوچا ہے؟ مسٹر شہزام سوری، صبرین کے خشک گلے کو تھوڑا بہتر محسوس ہونے لگا۔ اس کی تمام توقعات کے برعکس وہ پہلا شخص جس نے اس کے جذبات کو سمجھا وہ شہزام نہیں بلکہ وہ اجنبی تھا جس سے وہ صرف 2 بار ملی تھی۔ بس کرو رانیہ، شہزام اور اس کی بیوی کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کرو۔
تنویر جو باربیکیو گرل کے پاس کھڑا تھا آخر کار بولا، اور اس کی بلند ناک میں شان و شوکت اور نفاست نظر آ رہی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں شدید نفرت کی جھلک تھی۔ تم ہمیشہ کی طرح زبان سے تیز ہو، کتنے اذیت دہ ہو تم۔ اس کے الفاظ نے رانیہ کے دل میں گہرائی تک تکلیف پہنچائی۔ یہ شخص اب زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا، مگر اس کی نفرت ابھی تک ویسی کی ویسی تھی۔ اس کے منہ پر سرد مسکراہٹ آئی۔ میں نے تو تم لوگوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، جتنے سال گزرے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تم لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پھر اچانک تم لوگ شیرازی کارپوریشن کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ شہزام سوری، مائکرو چپس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، میں تم سے گزارش کرتی ہوں۔ اس سے میرا کیا تعلق؟ شہزام کے لہجے میں بے پرواہی کا تاثر تھا۔ رانیہ کے خوبصورت چہرے پر ایک زرزی سی چھا گئی۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر صبرین کو اپنا پرانا وقت یاد آیا۔ مسٹر شہزام سوری، کیا آپ میری درخواست پر غور کریں گے اگر میں آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے درخواست کروں؟ رانیہ نے شہزام کی پیٹھ کو مایوسی کے ساتھ گھور کر کہا، جبکہ زارون نے بے رحمی سے کہا، گھٹنے ٹیک کر مانگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ رانیہ، تمہارا مسئلہ ہے، واپس جاؤ اور خود پر غور کرو، اچھا انسان بننے کی کوشش کرو، پھر ہو سکتا ہے کہ ہم شیرازی خاندان کو بچانے کا سوچیں۔ تم لوگ بالکل نہیں بدلے ہو، میں کبھی نہیں سمجھ سکوں گی کہ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے۔ رانیہ نے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ مڑی اور جانے کے لیے تیار ہوئی، اس کی نظریں ہیرا کے چہرے پر پڑیں۔ یہ کون ہے؟ ہیرا نے گھبرا کر فوراً شہزام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ شہزام نے گہری پریشانی کے ساتھ ماتھے پر بٹ ڈالے۔ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ رانیہ نے ایک بار پھر ہنکارا مارا۔ اس کی نظریں تینوں مردوں پر گئیں، پھر اس نے صبرین کو ہمدردی سے دیکھا۔ تین مرد ایک بے گناہ مہربان عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ صبرین کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ پریشان اور تکلیف میں تھی۔ وہ نہ تو رانیہ کی باتوں کو سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی یہ سمجھ پا رہی تھی کہ تینوں مردوں کے چہرے کیوں اس کی باتوں کے بعد یکدم بدل گئے۔ چلی جاؤ، تنویر نے قدم آگے بڑھا کر رانیہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بازو پکڑے اور اسے باہر کی طرف کھینچ لیا۔ اس نے رانیہ کو مکمل طور پر اس ولا کے دروازے تک کھینچ لیا اور پھر اسے زمین پر پٹک دیا۔ رانیہ جو اونچی ہیلز پہنے ہوئی تھی، اس کے گھٹنے کھنچ گئے، اس کے بال بھی بکھر گئے تھے، تاہم اس نے دانت پیس کر فوراً اٹھتے ہوئے نہ تو غرور سے نہ ہی انکساری سے بلکہ ٹھنڈی اور پختہ نگاہوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ رانیہ، اگر تم شیرازی خاندان کی کامرہ میں کوئی حیثیت چاہتی ہو تو بہتر ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ تنویر نے غصے بھری نگاہ سے اسے دمکایا۔ جب تم نے یہ سب کیا تھا تو دوسروں کو یہ بتانے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ رانیہ کا ٹھنڈا چہرہ ضد سے بھرا ہوا تھا۔ تم لوگ ایک ایسی عورت کو نہیں بھول پائے جو سالوں پہلے مر چکی تھی۔ میرا میں ایسا کیا خاص تھا؟ وہ تھپڑ، تنویر کا سر تھپڑ رانیہ کے چہرے پر پڑا۔ چپ ہو جاؤ۔ رانیہ نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ فکر مت کرو، میں صبرین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ ایک اچھی عورت ہے جو تکلیف کے لائق نہیں ہے۔ ایک بیمار شخص جیسے شہزام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لگتا ہے تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تنویر نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ برسوں بعد بھی یہ عورت اس کے خون کو کھولانے میں کبھی ناکام نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ رانیہ نے سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ بیوی ہونے کے باوجود اس نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ سے مشابہت رکھنے والی عورت کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ صبرین کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں سے نہیں ہے نا؟ وہ میرا کو یاد کر رہا ہے نا؟ جب وہ میرا کو نہیں بھول سکا تو اس نے صبرین سے شادی کیوں کی؟ اسے دھوکہ دینے کے لیے۔ تم سب گھٹیا لوگ ہو۔ چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ تنویر نے فوراً اس کو اٹھایا اور اسے قریبی فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ جب سرد پانی اس کی جلد سے ٹکرا گیا تو وہ سردی سے تقریباً دم گھٹنے کی کیفیت میں آ گئی۔ تمہیں خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اگر زارون یا شہزام ہوتے تو اب تمہیں جو نتائج بھگتنے پڑتے وہ کہیں زیادہ بدتر ہوتے۔ تنویر نے رانیہ کو ایک گہری نظر سے گھوم کر دیکھا جو بکھری ہوئی حالت میں تھی، پھر وہ مڑ کر بغیر ایک نظر ڈالے چلا گیا۔
رانیہ نے تنویر کو جاتے ہوئے ہنستے دیکھا۔ کیا اسے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا؟ اور اب صرف جلتی ہوئی کوئلے کی آواز خاموشی میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہزام نے اپنی کوٹ اٹھائی اور صبرین کی کمر کے ارد گرد اپنا ہاتھ ڈالا۔ اب میرا کھانے کا دل نہیں ہے، بوریت ہو رہی ہے، چلیں میرے کمرے میں چلیں۔ مجھے گھر جانے کا دل کر رہا ہے، صبرین اچانک بولی۔ زارون بہت غمگین ہو گیا۔ شہزام، کیا تم نے کل صبح سمندر میں مچھلی پکڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تم ہاتھی کو کہہ سکتے ہو کہ اسے گھر چھوڑ دے۔ یہ نادر موقع ہے جب ہم سب کو مل کر مزہ آ رہا ہے۔ جو چاہو کرو۔ صبرین شہزام کی گرفت سے آزاد ہو گئی اور آگے بڑھ گئی۔ کل میں نہیں آ رہا ہوں۔ شہزام تیز قدموں سے صبرین کے پیچھے دوڑا۔ ہیرا بھی جلدی سے کچھ سامان اٹھا کر ان کے پیچھے گئی۔ زارون اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے باربیکیو گرل گرا دیا۔ گھر واپس آتے ہوئے ہاتھی صبرین اور شہزام کو جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے اور ہیرا کو جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی لے جا رہا تھا۔ کچھ منٹ بعد ہیرا نے احتیاط سے صبرین اور شہزام کو کیک کا ایک ٹکڑا دیا۔ مسٹر اینڈ مسز شہزام، یہ کیک کا ٹکڑا کھائیں تاکہ آپ دونوں کا پیٹ بھرے، کیونکہ آپ لوگ رات کا کھانا نہیں کھا سکے۔ صبرین چپ رہی اور ہیرا کو گھورتی رہی یہاں تک کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہزام نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کیک پکڑ لیا۔ پھر وہ صبرین کے سامنے رکھ کر بولا، گھر پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا، کھا لو۔ ضرورت نہیں، مجھے کھانے کا دل نہیں ہے۔ صبرین نے سر جھکایا اور اپنے فون سے کھیلنے لگی۔ ان کی واپسی کا سفر سمندری ولا تک کشیدہ تھا۔ جب ہیرا گاڑی سے باہر نکلی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ صبرین نے اپنا سر موڑ کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے سفر کے دوران تمہیں کچھ کہا ہے۔ صبرین میم، ہیرا بے حد پریشان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو کسی بھی لمحے گالوں سے بہہ جائیں گے۔ معاف کیجیے گا۔ معافی کس بات کے لیے؟ صبرین نے بے حسی سے جواب دیا۔ یہ جو تم غمگین اور ڈری ڈری نظر آ رہی ہو، یہ ڈرامہ بند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے تمہیں تنگ کیا ہے۔ شہزام نے اپنی بھویں اچکائیں۔ صبرین، میں بس وہی کہہ رہی ہوں جو میرے دل میں ہے۔ صبرین نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً ولا میں داخل ہو گئی۔ ہیرا اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ میم مجھے پسند نہیں کرتی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بس ابھی آرام کرو۔ شہزام نے ایک آہ بھری۔ وہ مڑا اور صبرین کے پیچھے بیڈ روم میں گیا۔ اب جب کہ تم نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، کیا تمہیں بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر میں رانیہ سے دوستی جاری رکھوں تو کیا تم مجھے سے طلاق لے لو گے؟ صبرین نے سر اٹھا کر اس شخص کے چہرے کو دیکھا جس کی شکل اور زیادہ غصے سے بگڑ گئی تھی۔ بس بند کرو، تم نے رانیہ کی باتوں کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دو گے؟ صبرین نے اسے لب بھینچ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزام کی پیشانی پر تھوڑی سی بے صبری کی لکیریں آئیں۔ میں تم سے طلاق نہیں لوں گا، لیکن میں تمہیں اسے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں رانیہ کا کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ ایک بدصورت عورت ہے۔ وہ کون سی غیر معافی کے قابل برائیاں کر چکی ہے؟ کیا تم مجھے کوئی مثال دے سکتے ہو؟ صبرین نے تجسس سے پوچھا۔ شہزام کی آنکھوں میں غصہ آیا، پھر اس نے نظر ہٹائی۔ اس نے ماضی میں بہت ساری برائیاں کی ہیں، بہرحال میں یہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ مثال دینے میں کیا اتنی مشکل ہے؟ کیا اس نے تمہاری سابقہ گرل فرینڈ کو تکلیف دی ہوگی یا کچھ؟ صبرین نے شہزام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شہزام کو اچانک جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر صبرین کو غصے سے گھورا۔ اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے اس عورت کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتی میرے ساتھ بحث شروع کر دی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں تم سے بحث کر رہی ہوں؟ صبرین نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مگر سرد مہری کا تاثر دیتے ہوئے کہا۔ میں تو تم سے ایک معقول بات چیت کر رہی ہوں، مگر تم ہو جو میرے سوالات کا جواب نہیں دے رہے۔
مجھے تم سے بحث میں دلچسپی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ شہزام دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا تم یہ میرے آخری سوال کا جواب دو گے؟ کیا تم تینوں مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ سمرین نے ہر لفظ واضح طور پر ادا کیا اور اس کی پیٹھ کو گھورا۔ شہزام دوبارہ مڑا اور اپنی گہری آنکھوں کو تنگ کرتے ہوئے جو غصے سے بھری ہوئی تھی کہا، کتنی بار مجھے اپنی بات دہرانا پڑے گا؟ رانیہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واضح طور پر ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیہودہ سوالات مت پوچھو ورنہ میں تم پر سے اپنا یقین کھو دوں گا۔ سبرین شہزام کی تنقید کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ شک کرے، تاہم سبرین کے لیے رانیہ کی طرف سے ہیرا کو دیکھ کر جو ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا وہ بھول نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، رانیہ پر بحث بند کر دیتے ہیں۔ ہیرا کو بھیج دو اور دوسرا کیئر ٹیکر لے آؤ، مجھے وہ پسند نہیں۔ شہزام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم نے ساری رات یہی سب کہا اور منہ بنایا کیونکہ تم ہیرا کو برداشت نہیں کر سکتی اور مجھ پر یقین نہیں کرتی۔ تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا، گول گول باتیں کرنا تھکا دینے والا نہیں ہے۔ سبرین لرز گئی۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا جب اس نے شہزام سے اتنی سخت باتیں سنی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ان دنوں اسے بہت زیادہ پیار دے رہا تھا۔ وہ باتیں جیسے اس کے منہ پر تھپڑ تھی۔ اگر تم مجھے اس طرح سوچنے پر بضد ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں ہیرا کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، سبرین نے صاف گوئی سے کہا۔ ہیرا اسپتال میں واحد کیئر ٹیکر نہیں ہے، اور بھی کیئر ٹیکر ہیں۔ چٹاخ کے گلاس اچانک دروازے کے قریب گر گیا۔ دونوں نے اپنی نظریں اس طرف موڑی اور سوچا کہ ہیرا کب آئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، آنکھیں سرخ تھی اور فرش پر دودھ گرا ہوا تھا۔ ایک لمحے بعد ہیرا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شہزام سر، چونکہ میم مجھے پسند نہیں کرتی، آپ کو دوسرا کیئر ٹیکر لے لینا چاہیے۔ شہزام نے پریشانی سے اپنی بھویں اچکائیں۔ ہیرا نے گہری سانس لی اور مسکراہٹ زبردستی چہرے پر لائی۔ آپ اپنے تعلقات کو میری وجہ سے خراب نہیں کر سکتے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آخر کار میں جوان ہوں، میں ہمیشہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر میم کے لیے یہ باتیں معمولی ہیں۔ شہزام نے اپنے باریک اور دلکش ہونٹ سکیڑ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک تاثر آ گیا۔ میں جلد ہی اپنا سامان پیک کر کے چلی جاؤں گی، ہیرا نے دھندلے انداز میں کہا اور گلاس کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جھک گئی، لیکن اس نے غلطی سے اپنی انگلی کو کاٹ لیا۔ خون فرش پر ٹپکنے لگا۔ اس نے خون کو زبردستی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جتنا اس نے صاف کیا اتنا ہی خون زیادہ بہنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، یاسمین آنٹی کو ٹکڑے اٹھانے دو۔ شہزام نے ہیرا کو اٹھایا اور سیڑھیوں سے نیچے لے گیا۔ سبرین بھی سیڑھیاں اتر رہی تھی جہاں اس نے شہزام کو لاؤنج میں ہیرا کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا، جو پکار کر یاسمین سے کہہ رہا تھا، یاسمین آنٹی، فرسٹ ایڈ کٹ کہاں ہے؟ کیا آپ ہیرا کی انگلی پر پٹی باندھنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ یاسمین آنٹی تیزی سے آئی اور شہزام کے ساتھ ہیرا کی انگلی پر پٹی باندھنے میں مدد کرنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر سبرین کی فکر شروع ہو گئی۔ شہزام جیسے سرد مزاج شخص نے آج ہیرا کی فکر کی۔ اس نے تو اس کا ہاتھ بھی پکڑا تھا۔ کیا ہیرا صرف ایک کیئر ٹیکر تھی؟ وہ تقریباً اس بات پر یقین کر لیتی، لیکن رانیہ کے کمنٹس نے اسے یاد دلایا، اگر ہیرا یہاں مزید رہی تو شہزام شاید اس کے لیے زیادہ فکر مند ہو جائے۔ اچانک سبرین کا رویہ سرد ہو گیا۔